देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। हमारे चैनल में विज्ञापन देने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। एनबीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। आदाब, एनबीडी न्यूज़ नगर प्रदेश से मैं कमाल अंसारी। माह यौम अज़ा यानी माह मुहर्रम जो के अयाम ये चल रहे हैं, इस वक्त माह मुहर्रम गम का महीना कहा जाता है। इसी कड़ी में आज हमारे बीच एक मौलाना जो हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे इस बारे में। मौलाना अब्बास रिजवी साहब जो कि फैज़ाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं और ईरान से सहारनपुर तशरीफ़ लाए हैं। पिछले 10 दिनों से सहारनपुर में मुहर्रम से मुताल्लिक़ मजालिस को खिताब कर रहे हैं इमाम बारगाह अंसारियान में। हम उनसे माह मुहर्रम से मुताल्लिक़ कुछ सवालात करेंगे। आइए चलते हैं सीधे मौलाना की ओर। मौलाना खैर मक़दम है आपका हमारे चैनल एनबीडी न्यूज़। मौलाना आपसे कुछ सवाल है जो माह मुहर्रम से मुताल्लिक़ हम करेंगे, जो हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं, जो अपने नाज़रीन नावाकिफ़ हैं इससे कि माह मुहर्रम क्या है। कुछ लोग सवाल भी हमारे साथ करते हैं कि माह मुहर्रम क्या है। उससे मुताल्लिक़ हम ये सवाल करना देंगे, इसमें हमारे चंद सवालात हम आपके सामने रखना चाहेंगे। पहला सवाल होगा मौलाना कि माह मुहर्रम क्या है और क्यों मनाया जाता है, इस बारे में आप थोड़ा तफसील हमारे नाज़रीन को। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। नाज़रीन मोहतरम की खिदमत में सबसे पहले मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ और उसी के साथ साथ आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो चैनल बनाया है तमाम कामों के लिए, साथ साथ हक़ और बातिल के दरमियान जो जंग हुई, हक़ पहुँचाने के लिए तबलीग तक ये पैगाम पहुँचा रहे हैं, बहुत शुक्रगुज़ार हैं। उसके बाद मैं आता हूँ आपके सवाल पर। ये एक बहुत अच्छा सवाल है आपका, ये कि मुहर्रम क्यों मनाया जाता है, ये महीना कौन सा महीना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा और नाज़रीन मोहतरम की खिदमत में कि ये कमरी महीना है। कमरी महीना जो होता है वो चाँद के एतबार से देखा जाता है, चाँद के एतबार से उसकी डेट होती है। जिस तरह से अंग्रेज़ी के महीने हैं, इसी तरह से ये कमरी महीना भी अलग होता है, इसकी तारीख़ अलग। और माह मुहर्रम उसका पहला महीना है। एतबार महीना नहीं है, लेकिन इस महीने में जो वाक़यात रूनुमा हुए, जो वाक़ए करबला पेश आया, उस वजह से उस वाक़ए की याद में हम इस करबला को मनाते हैं। वो वाक़या क्या था, क्यों था? दीन मोहम्मद, दीन पैगम्बर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह का दीन था, जो आपने फैलाया था मक्के वालों के दरमियान में, इस दीन को कुछ लोग जो हैं वो हाईजेक कर रहे थे, अपने कब्ज़े में कर रहे थे। दीन को अपने मिजाज के मुताबिक चलाना चाहते थे। दीन में जो कानून हैं उन कानून को पामाल करके जो उनका दिल चाहता था, लेकिन दीन के नाम पे करना चाहते थे और दीन के तख्त पर बैठ करके दीन के खिलाफ काम करते थे। क्यों? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो हैं वो पैगम्बर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा के नवासे हैं और ये कानून के लिहाज से इसी दीन के इमाम हैं। इनका फरीज़ा ये है कि इस दीन की हिफाजत की जाए, जो कुछ नई चीज़ें इस दीन में दाखिल की जा रही हैं, जो दीन के कवानीन को पामाल किया जा रहा है, उसकी वो हिफाजत करें। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का फरीज़ा है। इमाम ने कहा मैं अपने फरीज़े को अंजाम दूंगा। यजीद सुपर पावर है, हुआ करे, मैं नहीं डरता, मैं जाऊँगा, इस्लाम के कवानीन को सही करूँगा। यजीद ने अपने मिशन के तहत जिन मुसलमानों को बेवकूफ़ बना रखा है, मैं जाके उनको हक़ बयान करूँगा। आप इस बात पर मेरी गौर करें कि क्यों जा रहे हैं इमाम हुसैन। मैं जाके जिनको गफलत में रखा है यजीद ने, बेवकूफ़ बना रखा है, उनको जाके मैं हकीकी इस्लाम बता दूंगा। हुसैन करबला जंग करने के लिए नहीं जा रहा है, लोगों को गुमराही और गफलत से निकालने के लिए जा रहे हैं, लोगों को हकीकी दीन समझाने के लिए जा रहे हैं। और यही वजह है कि हुसैन अपने साथ बच्चों को, औरतों को लिए जा रहे हैं। अगर जंग करने जाया जाता है तो बच्चों और औरतों को नहीं ले जाया जाता, लेकिन अगर पैगाम देना है, अगर मैसेज देना है और लोगों को गफलत से निकालना है, तो उस गफलत के लिए हुसैन अपने खानवादे को लेके गए हैं। तो करबला इसलिए हुई कि हुसैन असली दीन को
مسلمانوں تک پہنچانا چاہتے تھے. جو لوگ اس پر قبضہ کیے تھے ان کے چہرے سے نقاب ہٹانا چاہتے تھے کہ یہ دین کے ٹھیکیدار نہیں، دین کا حقیقی وارث میں ہوں، اور امت محمد کو بچانا چاہتے تھے. اور خود امام حسین نے مدینے سے نکلنے سے پہلے ایک وصیت نامے کے تحت اپنے مشن کو بیان کیا ہے. انہوں نے اس میں کہا ہے، جملہ عربی کا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا رسول خدا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. جن لوگوں کو بگاڑ دیا ہے یزید نے انہیں سدھارنے جا رہا ہوں. یہ واقعہ کربلا کا حادثہ ہے اور رونما ہوا. یزید نے کہا اگر تم لوگوں کو سمجھاؤ گے اور حقیقت بتاؤ گے تو میں تمہارے مقابلے میں کھڑا ہو جاؤں گا، اور میں تمہاری گردن بھی کاٹ سکتا ہوں، میں تمہیں مار بھی سکتا ہوں، تمہارے بچوں کو قید کر دوں گا. حسین نے کہا ہمیں مت ڈراؤ، ہمیں مت دھمکاؤ، یہ اسلام ہمارے لیے بہت عزیز ہے، اگر اسلام کو بچانے کے لیے ہمیں اپنے بیٹے کی قربانی دینی ہوگی تو دے دوں گا. اگر اسلام کو بچانے کے لیے مجھے اپنی گردن کٹوانی ہوگی، میں ڈرنے والا آدمی نہیں ہوں، میں کائنات کے رسول کا نواسا ہوں، میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں جنہوں نے ہمیشہ دین کو بچایا. آج میرا فریضہ ہے کہ میں دین کو بچاؤں گا. دین بچانے کے لیے اگر میری جان کی ضرورت پڑی تو میں قربانی دے دوں گا. حسین اسی مقصد کے لیے کربلا گئے تھے، اور اسی کو عاشور کہتے ہیں، اسی کے لیے اس کو منایا. مولانا آپ نے بہت اچھی ہمارے ناظرین کو بتایا کہ وہ کس لیے کربلا گئے. میرا ایک اور سوال آپ سے یہ ہوگا کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا گئے تو ان کے ساتھ کتنے لوگ تھے جب مدینے سے چلے، اور اس کے بعد جب کربلا پہنچے تو کتنے لوگ ان کے ساتھ رہے؟ دیکھیے امام حسین علیہ السلام، اچھا سوال ہے آپ کا یہ واضح کرنے کے لیے ناظرین کی خدمت میں کہ امام حسین جب مدینے سے چلے تو مختلف لوگ، تعداد بہت دقیق نہیں لکھی ہے لیکن ایک اندازہ ہے کہ 100 کے اندر لوگ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے جو نکلے مدینے سے. لیکن مدینے سے نکل کے امام حسین مکے جاتے ہیں، اور مکے میں امام حسین ایک کافی مدت تک تقریباً 4 مہینے تک رہتے ہیں. امام حسین 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلتے ہیں اور پھر کربلا پہنچ جاتے ہیں، اور پھر پورا شعبان، رمضان، پھر شوال، ذیقعدہ، ذیلحج، 4 مہینے تقریباً امام حسین مکے میں رہتے ہیں. اور ذیلحج کی 8 تاریخ کو، حج سے 2 دن پہلے، حج چھوڑ کے امام حسین علیہ السلام نکل آتے ہیں کربلا کے لیے. ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کیوں حج چھوڑ کے نکل آئے کربلا کے لیے؟ حج تو اسلام کا ایک اہم فریضہ تھا، اس لیے شاید امام حسین علیہ السلام اگر اس وقت حج کرتے تو شاید مسلمانوں کا وہ آخری حج ہوتا اور اس کے بعد پھر حج نہ ہوتا. لیکن امام حسین علیہ السلام حج میں روح پھونکنے کے لیے اس دن کا حج، اس تاریخ کا حج چھوڑ کے، اور یہ حج جو ہے وہ قیامت تک بچ جائے، اس لیے کربلا گئے. اس لیے کہ اگر دین باقی نہیں رہتا تو حج بھی باقی نہیں رہتا، تو اس لیے گئے کہ تاکہ دین بچا سکے. اب یہاں پر تاریخ یہ کہتی ہے کہ مختلف لوگ امام حسین علیہ السلام کے اس لشکر سے ملتے تھے، پھر کچھ نکل جاتے تھے، کچھ بڑھ جاتے تھے. یہ سلسلہ گھٹتا بڑھتا رہا امام. آپ کہیں گے کیوں گھٹتا بڑھتا رہا؟ ایک تعداد وہ معین نہیں تھی. اور پھر یہ بھی کہ کیوں گھٹتا بڑھتا رہا؟ امام حسین حق لڑنے کے لیے جا رہے تھے تو لوگ جب مل گئے تھے تو ہو جانا چاہیے امام حسین کے ساتھ. امام حسین جگہ جگہ مقام مقام پر، وہ مقامات بھی تاریخ نے لکھے ہیں کہ کہاں کہاں رکے اور کیا کیا خطبہ دیا اور ان خطبوں میں کیا بولے. یہ سب تحریر ہے، ہسٹری میں موجود ہے سارا کے سارا. امام حسین علیہ السلام نے چند لوگ شامل ہوئے، دیکھا لشکر جا رہا ہے، کسی کے مقابلے میں جا رہا ہے. انہوں نے سوچا جنگ ہوگی، جیتیں گے. ان کے لشکر میں ابو الفضل عباس، ان کے لشکر میں تلوار چلانے والے علی اکبر جیسے سورما موجود ہیں. امام حسین خود تلوار چلانے، تو سوچا کہ اب تو جیت ہوگی تو مال غنیمت مل جائے گا، تو چلو ان کے ساتھ ہو لے مال کے چکر میں. امام حسین رکے، خطبہ دیا، میں جنگ کرنے نہیں جا رہا ہوں، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنے کے لیے، اس اصلاح میں مجھے اپنی قربانی دینی ہوگی. میں اپنی جان دوں گا تو دین محمد کی اصلاح ہوگی. میرے بچے کا خون بہے گا تو ہم کربلا قربانیاں دینے کے لیے جا رہے ہیں، جنگ کرنے کے لیے نہیں جا رہے. ان کے لیے کلیئر ہو گیا کہ مال نہیں ملے گا، چھوڑ دیا کربلا. تو لوگ ملتے رہے، چھوڑتے رہے. کون لوگ مل گئے آخر تک؟ وہ لوگ آخر تک ملے جنہیں امام حسین کی گفتگو سے اللہ سمجھ میں آیا، رسول اللہ سمجھ میں آئے. پھر انہوں نے کہا مولا آپ نے مجھے اب سمجھا دیا ہے، اب جان کی کوئی اوقات نہیں ہے، اس لیے کہ اس چھوٹی سی جان کو دے کے اس بڑے سے دین کو بچانا ہے. تو اب کوئی اوقات نہیں ہے، ہم ہتھیلی پہ اپنی جان لے کے جائیں گے اور اپنی جان قربان کر دیں گے.
ایک بات میں یہاں اپنے ناظرین کے لیے کہوں، بہت مہم ہے، یہ ہسٹری میں ہے لیکن بہت کم لوگ اس کو بیان کرتے ہیں کہ شب عاشور جو آج کی شب ہے، اس میں 35 لوگ ایک ساتھ یزید کے لشکر سے نکلے اور ایک الگ جگہ ہٹ کے یہ سوچنے لگے کہ ہم لوگ لڑ تو رہے ہیں، کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، چلو اس کی تحقیق کی جائے۔ تو یزید کے لشکر میں جو حالات تھے اس شب میں، وہ تو وہ دیکھ رہے تھے کہ چلو ادھر دیکھ کے آئیں کیا ہو رہا ہے۔ جب یہ لوگ ادھر آئے تو دیکھا کسی خیمے میں تلاوت قرآن ہو رہی ہے، کسی خیمے میں جو ہے وہ اللہ کی گفتگو، نماز ہو رہی ہے، عبادت ہو رہی ہے، اطاعت ہو رہی ہے، تو وہ حیران ہو گئے کہ یہ اللہ والے لوگ ہیں، وہ دیکھو کن کن چیزوں میں مشغول ہیں اور یہ دیکھو کن چیزوں میں مشغول ہیں، یہ اللہ۔ تو یہ 35 لوگ ایک ساتھ امام حسین کے لشکر میں شامل ہوئے۔ آپ کو واضح ہر کی تو پڑھے ہی جاتے ہیں، ہر سردار لشکر تھا، 10,000 کی فوج اس کے انڈر میں کام کر رہی تھی، یزید کے لشکر گھیر کے یہی لایا تھا۔ لیکن ہر کا بھائی، ہر کا غلام، ہر کا بیٹا، یہ سب آئے ادھر، تو ادھر سے ادھر آنے میں یہی واضح کرتا ہے کہ حسین حق پر تھے، سامنے والا باطل پر تھا۔ ادھر سے تو ایک بھی نکل کے ادھر نہ گیا، لیکن ادھر سے بہت سے نکل کر کے ادھر آئے۔ کتنے، جیسے کہا جاتا ہے کہ کربلا میں ٹوٹل 72 شہدائے کربلا کا جو ایک مشہور تاریخ میں ہے وہ یہ گنا جاتا ہے کہ 72، حالانکہ تعداد اس سے بھی زیادہ تھی، کیونکہ بہت سے لوگ آخر میں آ کے حسین کے لشکر میں شامل ہو کر کے بارگاہ حسینی میں اللہ کے لیے قربانی پیش کی ہے، تو تعداد اور بھی زیادہ، لیکن کیونکہ مشہور 72 ہے تو اس لیے 72 کا ہی استعمال ہے۔ جی مولانا، بہت اچھی بات آپ نے ہمارے ناظرین کو بتائی۔ اچھا، اب ایک سوال، یہ تو ہوا کربلا سے متعلق، ایک سوال ایک مین جو ہے، جیسے آپ جانتے ہیں کہ سبھی جانتے ہیں کہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ماہ محرم ہے، آخری مہینہ بھائی جیسے 12 مہینے انگریزی کے ہوتے ہیں، اسی طرح 12 مہینے اسلامی کیلنڈر کے مطابق بھی ہوتے ہیں، اس میں آخری مہینہ ذوالحجہ اور پہلا مہینہ محرم کا ہوتا ہے۔ تو اس میں آج کل سوشل میڈیا اور پر کچھ اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں، کافی ٹائم سے دیکھنے کو مل رہا ہے کہ لوگ سوشل میڈیا پر اور پرنٹ میڈیا پر بھی اور بھی اور کسی طرح سے لوگوں کو ماہ محرم کی مبارکباد دیتے ہیں۔ تو اس بارے میں آپ کیا یہ صحیح ہے؟ بہت اچھا سوال کیا، اور یہ اس وقت معاشرے کی ضرورت ہے آپ کے سوال کیا، اور میں آپ کے اس چینل کا اور آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا کہ یہ قیمتی سوال آپ نے کیا تاکہ لوگوں تک ایک بات تو پہنچ سکے، مطلب تو پہنچ سکے۔ دیکھیے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ ماہ محرم قمری چاند کا، ہجری کا پہلا مہینہ ہے، سال کا پہلا مہینہ ہے۔ نیو ایئر کے اعتبار سے صحیح ہے، سال کا پہلا مہینہ ہے تو نیو ایئر ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو قمری مہینہ یہ کس کے لیے ہے؟ ویسے تو غم کا مہینہ نہیں، یہ نہیں، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ مہینہ عیسوی ہے، اس کو سب استعمال کرتے ہیں، ہے وہ عیسوی لیکن سب استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہجری کس کا ہے؟ تو آپ کہیں گے یہ ہجری مسلمانوں سے ربط رکھتا ہے، ہجرت رسول کے بعد شروع ہوا ہے نا، یہ مسلمانوں سے شروع ہوا ہے ہجری، پہلا مہینہ ہے اس لیے خوشی کا دن ہو سکتا تھا، اس وقت تک جب تک کربلا واقع نہیں ہوئی تھی خوشی کا تھا، ہے نا۔ اسلامی تاریخ سے بہت سے واقعات رونما ہوئے ماہ محرم میں، لیکن ان پہ سب سے زیادہ سبقت حاصل ہوئی واقع کربلا۔ جی، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اسلام محرم سے پہلے اسلامی مہینہ ہو سکتا ہے خوشی کا، ٹھیک ہے نا، لیکن جب اسی اسلام کے لیے اسی محرم میں ایک بڑا حادثہ ہو جائے تو کیا پھر یہ خوشی کا وہ مہینہ باقی رہ جائے گا؟ ابھی تو میں یہ سوال ہے، لیکن اس سوال ہی پر میں ایک ایسا سوال کرتا ہوں جو پبلک سے ربط رکھتا ہے۔ ہم لوگ جو نہیں پبلک سے ربط رکھتا ہے، جنوری 1 جنوری عیسوی کے لحاظ سے ہیپی نیو ایئر ہے نا، مثال کے طور پہ 1 جنوری کو میرا ماں باپ مر جائے اور آپ آ کے میرے گھر مجھ سے کہیں گے ہیپی نیو ایئر، تو یہ فطرت انسانی کا تقاضا ہے کہ جب تک حادثے نہیں تھے، آپ کے والد زندہ تھے، ہم آپ سے کہہ دیتے تھے ہیپی نیو ایئر، لیکن آپ کے والد چلے گئے، اور یہ بھی تو پرسنل میٹر ہے، ابھی میں بات کر رہا ہوں، یہ پرسنل میٹر ہے، آپ کے والد چلے گئے، اس لیے میں آپ سے ہیپی نیو ایئر نہیں کہوں گا اس ڈیٹ۔ اللہ اکبر، اسلام کا مہینہ اور اسی رسول کا نواسا 10 محرم کو قربان کر دیا جا رہا ہے، آپ مسلمان ہو کر کے پہلی محرم کو کہہ رہے ہیں ہیپی نیو ایئر، آپ کو شرم نہیں آتی؟ میں شرم میں رسول کو کیا منہ دکھائیں گے آپ؟ اگر رسول نے پوچھ لیا کہ تو میرا مسلمان تھا، میرا ماننے والا تھا،
میرا نواسے کا بھرا گھر اجڑا اور تو ہیپی نیو ایئر کر رہا تھا تو رسول کو کیا منہ دکھائیں گے؟ وہ جو میسج کرنے والے میرا ان سے سوال ہے کہ تم رسول کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ رسول سے یہ کہو گے آپ کو بہت مانتا تھا، آپ کے نواسے کو نہیں مانتا تھا، جبکہ نواسا کہہ رہا ہے کہ جو آپ کا مشن ہے نانا وہی میرا مشن ہے، اے نانا جو آپ کی سنت ہے میں اسی سنت کو زندہ کرنے جا رہا ہوں۔ باقاعدہ امام حسین کا جملہ ہے اسیرا بسیرت جدی، میں اپنے جد رسول خدا کی سیرت پر عمل کروں گا۔ تو پوچھے گا نہیں نانا کہ میرے نانا نے اسی دین کو بچایا ہے جس مسلمان کے نام پہ تو جی رہا ہے، جس رسول کے نام پہ تو زندگی گزار رہا ہے، میرے نواسے نے اسی دین کو بچایا تھا، اس میرے نواسے کی اتنی عظیم قربانی کو بھول گیا اور ہیپی نیو ایئر تجھے یاد رہا۔ تیرا باپ مرتا اور میں فرسٹ جنوری کو کہہ دیتا تو میرا گریبان پکڑ لیتا کہ تمہیں شرم نہیں آ رہی، میرے باپ کا جنازہ رکھا ہے اور مجھے نیو ایئر کہہ رہے ہو؟ تو میں اس مسلمان سے پوچھوں گا جس نے میسج کیا نواسے رسول کا جنازہ رکھا، ایک رسول کا نہیں، رسول 72 ساتھیوں کے ساتھ بھرا گھر اجڑا ہے، بیٹا بھائی بچے سب شہید ہوئے ہیں، سر جھکا لینا چاہیے شرم سے۔ کیسے ممکن ہے ایام محرم میں کوئی خوشی منا لے؟ کیسے ممکن ہے کوئی شادی رکھ لے اپنے بچوں کی؟ رکھے، لیکن میں یہی کہتا ہوں محشر میں جب کائنات کا رسول پوچھے گا کہ تمہیں میرا نواسا نہ یاد نہیں تھا، اپنے بچے یاد تھے، ہیپی نیو ایئر یاد تھا، تو مجھے لگتا ہے کہ اس مسلمان کو اس رسول کو جواب دینا بڑا سخت ہو رہا ہے۔ بے شک صحیح فرمایا۔ اچھا مولانا، چلتے چلتے ایک اور سوال، بس اب ہم اپنی گفتگو کو تھوڑا اختتام کی اور لے جاتے ہیں۔ شب عاشور اور شب شب عاشور اور روز عاشور کیا ہے؟ جی اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا تفصیل سے ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ شب عاشور اور روز عاشور۔ دیکھیے شب عاشور اصل میں عاشور کہتے ہیں، عشرہ عربی میں 10 کو کہتے ہیں، عشرہ جو ہے عربی میں 10 کو کہتے ہیں۔ پہلی محرم سے اسٹارٹ ہو کے سب کچھ 10 محرم کو ہوا۔ 10 محرم کو ساری شہادتیں روز صبح عاشور سے لے کے عصر عاشور تک میں یہ 72 لوگ شہید ہو گئے، تو اس کو کہتے ہیں عشرہ، پہلا عشرہ اسی لیے کہتے ہیں۔ اب یہ عشرہ ہے تو روز عشرہ جس دن ہے اس دن کو ہم عاشور کہتے ہیں، اسی عشرے سے لے کر کے کہ اس دن ہم غم میں مبتلا ہوتے ہیں۔ شب عاشور اسی عشرے کی آخری شب، اب صبح ہوگی تو عاشور ہو جائے گی۔ اور یہ شب عاشور جو ہے اس کی اہمیت اس لیے بڑھ گئی کہ ابن زیاد اور پسر سعد کے لشکر جو ہے وہ حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ امام حسین نے کہا کہ ایک دن کی مہلت مجھے دے دو۔ کیا کرو گے؟ امام حسین کہتے کہ ایک دن کی مہلت دے دو، میری کچھ فوجیں رہ گئی ہیں، میں انہیں بلانا چاہتا ہوں، میں فلاں کرنا چاہتا ہوں، تو یہ سوال ہو جاتا ہے کہ امام حسین جنگ کرنے گئے تھے۔ لیکن امام حسین نے کہا میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنے کے لیے گیا ہوں، تو کہا یہ ایک شب دے دو، ہم اپنے اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، ہماری سب کی زندگی کی آخری رات ہوگی یہ، ہم قربانیاں پیش کرنے آئے ہیں، لڑنے نہیں آئے ہیں، جنگ کرنے نہیں آئے ہیں۔ میں یہیں پہ ان لوگوں کو بھی جواب دے دوں جو ہمارے مذہب سے تعلق نہیں رکھتے، شاید وہ آپ کے چینل کو دیکھ کے یہ سوچیں کہ گئے تھے 72 لوگ مار دیے گئے تو شکست تو ہو گئی نا، لڑنے گئے تھے۔ امام حسین کربلا لڑنے نہیں گئے تھے، امام حسین کربلا میسج دینے گئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا اس میسج کی وجہ سے ہو سکتا ہے مجھے گردن کٹوانی پڑے، مگر میں اس میسج کی اہمیت اتنی ہے، اس دین بچانے کی اہمیت اتنی ہے کہ میں اپنی گردن کٹوا دوں گا۔ تو حسین گردن کٹا کے میسج بچا لے گئے، اس لیے یزید ہار گیا، حسین جیت گئے۔ یزید جن چیزوں کو مٹانا چاہتا تھا حسین گردن کٹا کے ان چیزوں کو بچا گئے، اللہ کا نام، رسول کا نام، دین محمد بچا گئے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جس ٹارگٹ کو لے کے گئے تھے حسین اسے بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ گردن کٹ گئی تو حسین تو گردن کٹانے ہی گئے تھے، حسین کا تو کوئی مشن ہی نہیں تھا گردن کٹا کے اپنے دین کو بچانے، اس لیے نانا رسول کے دین کو بچانے، اس لیے حسین کی جیت ہوئی اور حسین کامیاب ہوئی۔ تو یہ شب عاشور امام حسین نے اللہ کی عبادت کے لیے مانگے تھے۔ کچھ لوگوں میں آپس میں جسے شب عاشور کا 9 کا دن گزرنے کے بعد جو شب لگتی ہے، یہ پوری شب امام حسین علیہ السلام نے اللہ کی عبادت، ان کے ساتھیوں میں اللہ کی عبادت میں گزارا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایسے صدائیں آ رہی تھیں جیسے شہد کے مکھی کی بنبنانے کی آواز آتی ہے۔ کوئی تلاوت قرآن میں مشغول ہے، کوئی نماز میں مشغول ہے، کوئی اللہ کی مناجات میں مشغول ہے، سارے کے سارے اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ یہ ہو گئی شب عاشور جو آپ نے پوچھا تھا۔ اور روز عاشور قربانیوں کا دن ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور ایک لسٹ بھی سنائی کہ یہ لوگ کل کربلا میں شہید ہو جائیں گے،
سب کو پتا تھا، سب آگاہ تھے، سب جان دے کر کے دین بچانے کے لیے آگاہ تھے، اور سب یہ سوچ رہے تھے کہ میری معمولی سی جان اس دین کو بچانے میں لگ جائے تو یہ میری جان کتنی بڑی ہو جائے گی، کتنی عظیم ہو جائے گی۔ شہدائے کربلا کی فہرست میں اگر میں آ گیا تو رہتی دنیا تک، قیامت تک میرا نام امر ہو جائے گا، میں حسین کے ساتھ متصل ہو جاؤں۔ اس لیے سب دوڑ مچائے تھے، مولا مجھے مرنے کی اجازت۔ وہاں کوئی ڈرنے والا نہیں تھا، سب ہتھیلیوں پہ جان لے کر کے تیر و تلوار کھانے کے لیے تیار تھے۔ وہ روز عاشور ہے، امام حسین ایک ایک کر کے اجازت دیتے تھے، مقتل میں جاتے تھے، شہادت پاتے تھے۔ یہ سلسلہ صبح عاشور سے لے کے عصر عاشور تک چلا۔ اسی لیے ہم تمام، دیکھیں فریضہ تو ہر اس مسلمان کا ہے جو رسول کا نام لیتا ہے کہ وہ غم کا منائے۔ امام حسین روز عاشور کو غم منائے، میدان میں آئے امام حسین۔ کیوں؟ اس لیے کہ نواسہ رسول ہے، کل رسول کو جواب دینا پڑے گا، ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ تو آتے ہیں مسلمان الحمدللہ۔ ہمارے ہندوستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح سے شیعہ بھائی لوگ آتے ہیں، اسی طرح سے اہل سنت بھی تشریف لاتے ہیں، آتے ہیں، جلوس کرتے ہیں، اپنے اعتبار سے کچھ تعزیہ بھی رکھتے ہیں، جلوس بھی نکالتے ہیں، ماتم۔ ہندوستان بھرا ہوا ہے، بعض ایسے علاقوں میں گیا ہوں جہاں کوئی شیعہ نہیں تھا، صرف اہل سنت تھے، جلوس بھی نکل رہا ہے، تعزیہ بھی ہو رہا ہے۔ لیکن بعض کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان کو اپنے دین کے بارے میں بھی نہیں پتا، وہ خالی شر پسندی، فساد، کچھ نیا گروپ پہ میسج ڈال دیا کہ تھوڑا سا شور ہو، یہ ان کی فطرت ہوتی ہے۔ یہ ان کو پاس دین وین ہوتا نہیں ہے، کہنے کے لیے سنی ہوتے ہیں، کہنے کے لیے شیعہ ہوتے ہیں، دین وین نہیں ہوتا ہے ان کے پاس۔ اگر دین ہوتا تو نواسہ رسول کا خیال کرتے، خود رسول کا خیال کرتے۔ تو یہ عاشور کا دن جو ہے بڑا غم کا دن، بڑا درد دن ہے یہ۔ آپ سوچیں اس حسین پہ کیا گزری ہوگی جو 57 برس کے سن میں کبھی علی اکبر کا لاشا اٹھا رہا ہے، تو کبھی قاسم کا لاشا اٹھا رہا ہے، کبھی اون و محمد بھانجے ہیں، دونوں کے لاشیں کو لا کے خیمے کے سامنے رکھ رہا ہے۔ پوچھئے اس زینب کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی، پوچھئے اس لیلہ ماں کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی جس نے اپنے 18 برس کے جوان کو خون میں لت پت دیکھا۔ حسین کی قربانیاں معمولی کی قربانی نہیں ہے، انسانیت تھرا جاتی ہے، سینے میں جگر پھٹ جاتے ہیں۔ یہ تو کہیے حسین کا کرم ہے کہ وہ ہم پر صبر کر دیتے ہیں، ورنہ عاشور کے مصائب سن کر، عاشور کی تاریخ پڑھ کر کے انسان کو دم توڑ دینا چاہیے۔ لیکن حسین کا دست شفقت سر پہ ہوتا ہے، میرے آزادار میں تجھے اس منزل میں نہیں جانے دوں گا۔ ہاں تو میرا غم منا لے، تو میرا ماتم کر لے، لیکن غم اور ماتم کے ساتھ ساتھ کائنات کو یہ ضرور بتانا، حسین کا میسج اتحاد کا میسج ہے، حسین کا میسج دوستی کا میسج ہے، حسین مذہب و ملت میں قید نہیں ہے، حسین انسانیت کے لیے جان دے رہا ہے، حسین دنیا میں انسانیت کو ظالموں سے بچانے کے لیے جان دے رہا ہے۔ یزید جیسے ظالم کسی میں جرأت نہیں تھی کہ جو حسین کھڑا ہو جاتا، حسین نے کھڑے ہو کر کے بتایا اگر میرے نقش قدم پہ چلو گے تو قیامت تک جب تک زندہ رہو گے ظالموں کا مقابلہ کرتے رہو گے۔ یہ سیرت حسین میں ہے، خون حسین کی تاثیر ہے۔ ان کا نام لے کے ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہو تو ظالم کو نابود ہونے میں ٹائم نہیں لگتا۔ جی شکریہ مولانا، آپ نے بہت تفصیل سے یہ آج یوم عاشورہ اور محرم کے ماہ محرم کے بارے میں اور شہدائے کربلا کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ ناظرین یہ تھے مولانا عباس رضوی صاحب جو ابھی ماہ محرم سے متعلق ہم سے گفتگو کر رہے تھے۔ آپ نے بھی عرض کیا کہ غم منانے کا جہاں تک سوال ہے، پوری امت مسلمہ کے لیے غم منانے کا مہینہ ہے، اور خاص طور سے میں سمجھتا ہوں کہ شیعان اہل بیت کے لیے یہ خاص اہمیت کا مہینہ مانا جاتا ہے، اور اس میں سب لوگ شہدائے کربلا کو اپنے عزاداری کے ذریعے سے، ماتم کے ذریعے سے پرسہ دیتے ہیں اور ان کو یاد کرتے ہیں۔ تو میں آپ اسی کے ساتھ اپنی یہ پروگرام یہیں پر ختم کرنے کی اجازت چاہوں گا، اپنے اس شعر کے ساتھ کہ جیسے مولانا نے بھی ابھی کہا، شاید آپ لوگ بھی کافی اہمیت سے حضرت امام حسین علیہ السلام کو سمجھ گئے ہوں گے کہ ابھی تک تو دیکھ میرا ہے یہ حسین، ابھی تک تو دیکھ میرا ہے یہ حسین، گر سمجھ میں آ جائے تیرے تو تیرا ہے یہ حسین۔ اسی کے ساتھ میں اپنے پروگرام کا یہیں اختتام کروں گا، اپنے کیمرہ پرسن ساجد عباس کاظمی کے ساتھ، اور NBD نیوز نظر پر دیکھو سے میں کمال حسن انصاری۔